अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कोहिनूर एट 9 में खुश आमदीद। मैं हूं तहमीना शेख। नाज़रीन, 9 मुहर्रमुल हराम के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम डिटेल के साथ गुफ्तगू करेंगे। जहां पर 9 मुहर्रमुल हराम की सुबह के हवाले से हम बात करते हैं तो यकीनन इसकी शाम भी बड़ी अहमियत की हामिल है। शब आशूर के हवाले से मैं चाहती हूँ कि आज के प्रोग्राम में हम डिटेल के साथ बात करेंगे कि शब आशूर में इसरार और रमूज से गुफ्तगू के हवाले से डिटेल्स आपके सामने आज के प्रोग्राम में हम पेश करेंगे। मेरे साथ जो मौजूद शख्सियात इस टाइम स्टूडियोज में मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है जी। हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर हैं जो कि आपने मुख्तलिफ जगहों पर देखा कि हालात व वाक़यात और उन मनाजिर को बयान करते हुए दिखाई देते हैं। अलामा सैयद आकिफ रजा काज़मी साहब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी साहब, आपने हमें टाइम दिया। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन डिटेल के साथ इनसे बात करेंगे और उन मनाजिर को मैं ये चाहती हूँ कि अल्फाज की शक्ल में आज आपके सामने पेश किया जाए। इनके साथ ही जो दूसरी मौजूद शख्सियत मेरे साथ इस टाइम स्टूडियो में मौजूद है, जनाब किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मुख्तलिफ जगहों पर मजालिस में अपना हिस्सा जो है वो अदा करते हैं, अपना किरदार अदा करते हैं, मनाजिर को बयान करते हैं, नोहा सुनते हुए अक्सर औकात देखा गया। और इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में मैं ये चाहती हूँ कि सोज़ो सलाम के हवाले से हम इनको बार बार दावत देंगे और इनसे सुनेंगे। मून शाह मेरे साथ इस टाइम स्टूडियोज में मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया मून शाह आपका, आपने हमें टाइम दिया। गुफ्तगू के सिलसिले का नाज़रीन आगाज करते हैं काज़मी साहब से। काज़मी साहब, इसरार शब आशूर इस रात को हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कितने हिस्सों में तकसीम किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल हुसैन मिन्नी व अना मिन अल हुसैन। मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस रात को जितने लोग इमाम अलैहिस्सलाम के काफ़िला निजात में शामिल थे उन लोगों की नशिस्तों के एतबार से इस शब को तकसीम किया। इसमें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब को वक्त दिया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी अज़वाज को, अपनी बहनों को, अपनी औलाद को वक्त दिया। फिर इस रात में ख़ास तौर पे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार आलम खालिक हकीकी के लिए वक्त को तयन किया और मुसल्ला इबादत पे भी रहे। असहाब को वक्त देना और उनसे गुफ्तगू करना ये तारीख़ का एक बड़ा अहम गोशा है जो मैं आपके सामने बेनकाब करता हूँ और कई मरतबा उलमा फ़ुक़हा की ज़ुबान से सुना भी गया जी। और इसमें बड़ा सबक ही है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब को जमा किया, सुबह की सूरत हाल पे गुफ्तगू की कि सुबह लाखों के लश्कर आएंगे जो कि मेरी दुश्मनी में आ रहे हैं और मेरी ज़ाती उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। वो लोग अल्लाह की नाज़िल करदा शरीयतों पे हमला आवर हैं। अंबिया की शरीयतें ये कहती हैं कि शराब हराम है, माँ बहन से निकाह हराम है, बहन भाई का निकाह हराम है, ज़िना हराम है। यजीद ये तमाम अफ़ाल अंजाम देता था जी और खलीफा मुस्लिमीन भी कहलवाता था जी। जबकि हकीकी वारिस इस्लाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नवाशा रसूल खुदा जिगर गोशा फ़ातिमतुल ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा ने इमाम के पास जो मुख्तसर लश्कर था, मौला ने अपने असहाब को बुलाया और असहाब से खिताब करते हुए हैदर करार के बेटे ने इमाम अलैहिस्सलाम ने उन पर वाज़े कर दिया, मेरी और मेरे नाना की जंगों में बड़ा फ़र्क है। मेरे नाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी जंग पे जाते थे उनके असहाब भी उनके साथ होते थे, तो जंग के ख़त्म होने पर फतह की सूरत में माल गनीमत मिलता था जो अफवाज के हिस्से में आता था, जो लश्कर के हिस्से में आता था। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने सहाब से फरमाया, तुम मेरे सहाब हो, मेरे साथ हो, ये करबला का मैदान है, यहाँ सुबह जो जंग होने वाली है इसमें माल कुर्बान करना पड़ेगा, इसमें औलाद कुर्बान करना पड़ेगी, इसमें अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी।
ایک لمحہ ایسا بھی آیا کہ جب آپ نے اپنے بھائی حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام سے کہا کہ اے میرے بھائی، اپنے اصحاب سے مخاطب کرنے کے بعد اصحاب کو امام علیہ السلام نے دریا دلی سے یہ کہا، کیونکہ یہ سبا بڑا گرم بازار ہے، موت کا، شہادت کا، تلوار کا، تیر کا، نیزے کا، میں کسی کو پابند نہیں کرتا، میں کسی کو جبرن نہیں روکتا، میں حسین ابن علی اپنے نانا کے دین پہ قائم رہتے ہوئے کہ دین میں جبر نہیں ہے، دین میں جبر نہیں ہے، دین میں جبر نہیں ہے، میں حسین ابن علی تم کو اجازت دیتا ہوں، جو جانا چاہتا ہے بے شک چلا جائے۔ سرکار نے اصحاب کے چہروں کو دیکھا، پھر اپنے بھائی سے کہا چراغ بجھا دے، ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کو اس وقت مجھے چھوڑ کر جاتے ہوئے شرم آ رہی ہو۔ لہذا کریم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام نے چراغ بھی بند کروایا تو اصحاب کے رونے کی آواز بلند ہوئی، رو رو کے ہر صحابی نے کہا اے فرزند رسول خدا، اگر آپ کو ہماری وفاداری پہ یقین نہیں تو ابھی ہم اپنی تلواروں سے اپنے سر قلم کر کے آپ کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں، ہم اس عالم میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، کیونکہ آپ توحید کو بچانے کے لیے نکلے ہیں، آپ 1.25 لاکھ انبیاء کی محنت کو بچانے کے لیے نکلے ہیں، آپ حلال اور حرام کی تمیز کرنے کے لیے نکلے ہیں، لوگوں کو سکھانے کے لیے نکلے ہیں۔ سو امام حسین علیہ السلام نے اپنی رات کا ایک حصہ اپنے اصحاب کے لیے وقف کیا، جس میں اصحاب کو امام علیہ السلام نے گفتگو کرتے ہوئے اور پوری دنیا کو یہ سمجھایا کہ دین میں جبر نہیں ہے، میرے ساتھ جو صبح یوم عاشور شہید ہونے والے ہیں، میں حسین ابن علی نے ان کو جبرن نہیں یہاں روک رکھا۔ یہ دین اصحاب کے ساتھ جو رات کا ایک حصہ مختص کیا ان کو سمجھانے کے لیے، اس کا دورانیہ کتنا تھا ایک اندازے کے مطابق؟ دیکھیے، اس میں جو لفظ پہلے ہی شامل ہو چکا ہے، اسرار شب عاشور۔ جی، شب عاشور اور یوم عاشور، جی، ان گھڑیوں کو سمجھنے کے لیے جی، ذات امام حسین علیہ السلام پہ یقین کامل کا ہونا ضروری ہے۔ بے شک میں اور آپ یہ طے نہیں کر سکتے کہ وہ کتنے لمحوں پہ تھی، جی، کتنے گھنٹوں پہ تھی، کتنی گھڑیوں پہ، کیونکہ اس شب کا یہی تو ایک سب سے بڑا اسرار ہے کہ ان گھڑیوں پہ، ان لمحات پہ اختیار امام حسین علیہ السلام کا تھا۔ اللہ اکبر۔ مرضی نمائندہ پروردگار، حجت خدا، وارث انبیاء حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے وقت رک چکا تھا، اس رات کا وقت رک چکا تھا۔ امام حسین علیہ السلام اپنا جو بھی کوئی قول فعل انجام دینا چاہتے تھے وہ اپنی مرضی سے انجام دیتے تو وقت آگے چلتا۔ صحیح۔ اس میں کلی طور پہ اختیار حجت خدا کو ہے۔ گھڑیاں امام حسین علیہ السلام کے سامنے رک چکی تھی، وقت امام حسین علیہ السلام کے سامنے ٹھہر چکے تھے۔ اللہ، اس رات چاند اور ستاروں کی گردش امام حسین علیہ السلام کے لبوں کی جنبش کے ماتحت، امام کب کس وقت کو کس طرف چلائیں اور یہ کائنات آدم و عالم اسی طرف حرکت کریں، لہذا ہم طے نہیں کر سکتے، ٹھیک، کیونکہ حجت خدا نے ان گھڑیوں کو روک رکھا تھا۔ بالکل صحیح۔ اور اس میں آپ کے سوال کے پیش نظر اہم نکتہ یہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس رات کو امام حسین علیہ السلام نے اللہ سے عبادت کے لیے مانگا تھا کہ یہ میری زندگی کی آخری رات ہے اور میں اس میں عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ جو جتنا معرفت رکھتا ہے، جتنا ظرف رکھتا ہے، وہ اتنا ہی سوچتا ہے۔ بالکل صحیح۔ جبکہ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ سامنے جو مد مقابل تھے وہ کلمہ پڑھنے والے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو جنگ کرنے آئے تھے میدان کربلا میں، وہ یہودی نہیں تھے، وہ کافر نہیں تھے، وہ مشرک نہیں تھے، وہ نصرانی نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے، ٹوٹل کلمہ پڑھنے والے مسلمان تھے، تاریخ گواہ ہے۔ انہوں نے وہاں پہ اذانیں بھی کہیں، نمازیں بھی پڑھی، قرآن کریم کی تلاوتیں بھی کی، چونکہ سامنے نانا کی امت ہی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو اس رات کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے حجت تمام کرتے ہوئے رات کو روک رکھا تھا اور لشکر یزید کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ رات میں نے اپنے لیے نہیں مانگی، میں انبیاء کا وارث ہوں،
میں دین مصطفیٰ کا نگہبان ہوں، میں اس رات کو روک کر تم جو میرے قتل کے لیے آمادہ ہو گئے ہو، میں حسین ابن علی وقت کا امام ہوتے ہوئے تمہیں وقت دے رہا ہوں کہ ابھی بھی رات کھڑی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، قتل حسین سے ہاتھ اٹھا لو، حلال و حرام سے تمیز سیکھو، ماں اور بہن کا بیٹوں سے بھائیوں سے نکاح، زنا کو عام، شراب کو عام جو کر رہے ہو، اس سے توبہ کرو۔ دراصل اس رات کو روکے رکھنا نمائندہ پروردگار عالم ہونے کی حیثیت سے امام حسین علیہ السلام نے سامنے والوں کے لیے توبہ کا وقت مقرر کیا تھا، سامنے والوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا تھا، جس میں کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم میری سانسیں روک کر میرا نقصان نہیں کر رہے، میرا قتل نہیں کر رہے، بے شک، بلکہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے لیے توبہ کا دروازہ بند کر رہے ہو۔ تو گویا اس رات کو ٹھہرانا، اس رات کو روکے رکھنا، حجت تمام کرنا تھا، تاکہ کل کو بروز حشر پروردگار عالم کی بارگاہ میں لشکر یزید ہی نہ کہہ دے کہ حسین ابن علی علیہ السلام نے ہمیں سوچنے کا موقع نہیں دیا۔ امام علیہ السلام نے ان کو سوچنے کا موقع دیا تھا کہ تم ایک غیر معروف شخصیت کے قتل پہ آمادہ نہیں ہوئے، اس شخصیت کے قتل پہ آمادہ ہوئے ہو جس کے باپ کا نام فاتح خیبر حضرت علی ابن ابی طالب ہے، جس کی ماں کا نام سیدہ نساء العالمین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، جس کے نانا کا نام سلطان انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ ہے۔ میں دین الہیہ کی حفاظت کے لیے نکلا ہوں، تم مسلمان بھی کہلواتے ہو اور اللہ کے قانون کی حدیں توڑتے بھی ہو، لہذا امام ہونے کی حیثیت سے، امت کا راہبر و رہنما ہونے کی حیثیت سے میں حسین ابن علی لشکر یزید کو موقع دے رہا ہوں کہ تم توبہ کر لو، استغفار کر لو۔ بالکل صحیح بیان کیجیے گا کاظمی صاحب، جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس رات کو مختلف پہروں میں باقاعدہ تقسیم کیا گیا، جس میں صحابہ کرام کے ساتھ بھی گفتگو کی گئی اور ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ تم تمام لوگ جو قتل کے ارادے سے یہاں آئے ہو، ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، تم توبہ کر لو۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، کاظمی صاحب بیان کیجیے گا کہ صحابہ کرام کے ساتھ خصوصی طور پر کیا کیا گفتگو ہوئی، کون کون سے نکات تھے جن پر خصوصی طور پر روشنی ڈالی گئی؟ آپ نے یہ جو سوال کر دیا ہے، یہ بہت ہی اہم اور بڑا پیچیدہ سا سوال بھی ہے۔ لفظ جب اصحاب آتا ہے، جی بالکل، بے شک، میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بیشتر وہ صحابہ کرام تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل بھی اختیار کر چکے تھے، اور لشکر یزید میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے، تاریخ ہے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں بیٹھتے رہے ہیں، پہلو میں بیٹھتے رہے ہیں۔ تاریخ نے ہمیں یہ بتایا ہے 61 ہجری میں دین 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ کثرت جو تھی وہ یزید کی بیعت کر گئی تھی، تھوڑے لوگ جو تھے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس رہ گئے تھے۔ اب کچھ نااہل لوگ یہ نقطہ اٹھاتے ہیں کہ جب کثرت یزید کی بیعت کر گئی تھی تو امام حسین علیہ السلام بھی کر لیتے۔ تو یہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت اس لیے نہیں کی، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اگر حسین ابن علی اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دیتے تو گویا 1.25 لاکھ انبیاء کی دستار جھک جاتی۔ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں وہ صحابی موجود تھے جن کے سامنے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس بیٹے کو اپنے سینے پہ لٹاتے، سرکار کے گلے پہ بوسے دیتے، سرکار کے ہونٹوں پہ بوسے دیتے، اپنی زبان اطہر اپنے بیٹے کو چساتے۔ یقیناً کاظمی صاحب گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ مون شاہ کی طرف چلتے ہیں، مون شاہ کو میں دعوت دیتی ہوں سولو سلام کے لیے۔ جی بیان کیجیے۔ کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، شیر خدا نہیں ہے کوئی مرتضیٰ کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے، نہ ہے کسی کے بیٹے
حسین و حسن سے نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے نہ فاطمہ سے ماں ہے کوئی فاطمہ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے عباس تیرے نام کو میں اپنے خون سے عباس تیرے نام کو میں اپنے خون سے پہلے لکھوں وفا کے یا لکھوں وفا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے کیسے پڑی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں کیسے پڑی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے آخر بھی مقطع ہے اعراض اہل بیت کی شان ہے جدا اعراض اہل بیت کی شان ہے جدا ملتا ہے ان کے در سے سب کچھ خدا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد شیر خدا نہیں ہے جزاک اللہ جزاک اللہ کاظمی صاحب گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے حج تمام کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ حج تمام کرتے ہوئے کیا کیا اعمال سر انجام دیے بسم اللہ سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ لفظ حجت کیا ہے جی حجت کہتے ہیں نمائندہ پروردگار عالم کو حجت کہتے ہیں ایک ایسے امت کے راہبر رہنما پیشوا کو جس کا انتخاب اللہ نے خود کیا جی اور حجت کی ذات کی اہمیت یہ ہے یہ کائنات اس وقت تک قائم نہیں رہ سکتی جب تک کوئی حجت خدا اس میں موجود نہ ہو اور حجت ایک ایسی ہستی کو کہتے ہیں جس کے دم کے بغیر عالم امکان ایک لمحے کے لیے بھی قائم نہ رہ سکے
حجت ایک ایسی ہستی کو کہتے ہیں جو زمین پر عکس الہیہ ہوتا ہے. حجت ایک ایسی ہستی کو کہتے ہیں جس کے اعمال سے، جس کے افعال سے پروردگار عالم کے احکامات کی جھلک نظر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا کردار نظر آئے. اسی لیے تو سرکار نے یہ فرمایا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. بے شک. یعنی 61 ہجری میں اگر کسی نے نبی کو دیکھنا ہے تو وہ یوم عاشور حسین کو دیکھے. حجت تمام کرتے ہوئے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے کثرت تھی کلمہ پڑھنے والی، جو گمراہ ہو گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، جو حجت کو نہیں سمجھتے تھے، جو یہ سمجھتے تھے. دراصل حجت کا انکار ان لوگوں نے کیا جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو صحیح نہیں پہچانا، جو یہ سمجھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا، سرکار زیر لاحت چلے گئے، گویا یہ قصہ تمام ہو گیا. جو لوگ سرکار کی ذات کو اپنے درمیان زندہ و جاوید سمجھتے تھے، وہ لوگ تھے جو حجت کی بات کو سمجھتے تھے اور حجت خدا حضرت امام حسین علیہ السلام کو فالو کرتے تھے، ان کے پیچھے چلتے تھے. وہ بھی اصحاب تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور ان کی پاک اولادیں تھیں. حجت چونکہ نمائندہ پروردگار عالم ہے اور اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بہترین دین دین اسلام ہے. بہترین دین دین اسلام ہے. سبحان اللہ. اسلام میں کیا ہے کہ تم جھوٹ نہ بولو، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کے مال پہ تم ڈاکہ نہ ڈالو، بے شک. کسی کا قتل نہ کرو، شراب نہ پیو، بت پرستی نہ کرو، زنا نہ کرو، اپنی بیٹیوں کو پردہ سکھاؤ، اپنی ماں بہنیوں کو حلال و حرام میں تمیز. گویا نبوت کے بعد سلسلہ امامت شروع ہوتا ہے. سلسلہ امامت کی تیسری کڑی کا نام ہے حجت خدا حضرت امام حسین علیہ السلام. اس میں پیارا نقطہ میری سمجھ میں تو یہی آ رہا ہے کہ یہی کہوں جو دور رسالت کے گواہ تھے، جنہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر چوستے ہوئے دیکھا، انہی کے سامنے حضرت امام حسین علیہ السلام امت کی ہدایت کر رہے ہیں کہ میں صاحب مینا کا فرزند ہوں، میں فخر خلیل اللہ ہوں، میں فخر ذبی اللہ ہوں، میں انبیاء کا فخر ہوں، میں انبیاء کا ناز ہوں، میں آدم سے لے کے عیسیٰ و موسیٰ تک کی نبوتوں اور شریعتوں کا محافظ ہوں، لہٰذا میں حسین ابن علی تمہارے سامنے نمائندہ پروردگار عالم، ختم نبوت کے بعد امامت کے آغاز سے لے کے اب تیسری امامت تک، تیسری حجت خدا ہونے کی حیثیت تک پچھلی ساری شریعتوں کی حفاظت کرتے ہوئے، ساری شریعتوں کا، تمام انبیاء کا نمائندہ بنتے ہوئے میں تمہیں راہ ہدایت دکھا رہا ہوں کہ یہ راہ نجات ہے اور یہ راہ ہلاکت ہے. حجت کا کام یہی ہے کہ اپنی امت کو ہلاکت کی راہ سے بچا کے سیدھی راہ پہ قائم رکھ کے اس کی منزل توحید تک پہنچا دے. سبحان اللہ. جو کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے پوری اپنی محنت، پوری اپنی طاقت بے شک استعمال کی، بے شک بے شک، حجت تمام کی اپنے نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے، اپنے نانا کی اچھا یہاں پہ ایک اور بات ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھا کرو، نماز ہی کے لیے تو امام حسین علیہ السلام نے سر دیا ہے. وہ مومن ہی نہیں ہے، مسلمان ہی نہیں ہے جو پروردگار عالم کو سجدہ نہیں کرتا. نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر تم ڈوب رہے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ اب تم بالکل پانی میں ڈوب جاؤ گے اور مر جاؤ گے، ڈوبتے ہوئے بھی تم نیت کر لو نماز کا اگر وقت ہے کہ میں نماز ادا کرتا ہوں، تو ڈوبتے ہوئے بھی تم پر واجب ہے کہ تم نماز ادا کرو. تو لوگوں کا یہ نکتہ کہ نماز ہی کے لیے، یہ بات ہے تو ٹھیک، لیکن یہاں پہ یہ بات بیان کرنا میں ضروری سمجھوں گا کہ چھوٹی شے پر بڑی شے کو کبھی قربان نہیں کیا جا سکتا. نماز چھوٹی ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام کا قد زیادہ ہے. امام حسین علیہ السلام صرف نماز کو بچانے کے لیے نہیں گئے، حملہ ہوا تھا توحید پر،
یزید اور یزید کا لشکر یہ پروپیگنڈا کر رہا تھا کہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی دین جنت کو نہیں ہے۔ بچانے کے لیے انہوں نے قربانی دی ہے، اور دین میں بہت کچھ آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، نبیوں کی محنتیں ہیں، بے شک اس بے میں شک قرآن کریم ہے، بے شک، اس میں ملائکہ قرآن لے کے اترتا ہے، بالکل بالکل، فرشتہ آتا ہے قرآن لے کے، آگے روز جزا ہے، قیامت ہے۔ تو یزید اور یزید کا لشکر اور یزید کے حواری، اس دور کے جو بندے بک چکے تھے جنہوں نے قتل امام حسین علیہ السلام کا فتویٰ دیا تھا، وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ نہ قرآن ہے، نہ فرشتے ہیں، نہ قیامت ہے، نہ روز جزا ہے، نہ کوئی نبوت ہے۔ یہ بنو ہاشم نے معاذ اللہ حکومت بنانے کے لیے ایک، میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، یعنی حربہ استعمال کیا ہوا ہے۔ تو لہذا امام حسین علیہ السلام نے توحید کو بچانے کے لیے، سوا لاکھ انبیاء کو بچانے کے لیے، اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت کو بچانے کے لیے اپنا سر دیا ہے۔ تو راستے میں نماز آگے، نماز بھی بچ گئی، روزہ بھی بچ گیا، قرآن بھی بچ گیا، اللہ کا کعبہ بھی بچ گیا۔ بالکل آپ نے درست فرمایا۔ مون شاہ کی طرف چلتے ہیں۔ مون شاہ سوچ سنائیے۔ جی، امام حسین علیہ السلام کی شان میں ایک سوز عرض ہے۔ ہم کیا کہیں کہ کیوں ہمیں پیارا حسین ہے، ہم کیا کہیں کہ کیوں ہمیں پیارا حسین ہے، سوچو تو یہ قرآن بھی سارا حسین ہے، ہم کیا کہیں کہ کیوں ہمیں پیارا حسین ہے، ہوئی میں یہ سوچتا ہے کہ اصغر معصوم ہے، حرمل یہ سوچتا ہے کہ اصغر معصوم ہے، کیسے ڈرے گا موت سے سارا حسین ہے، ہم کیا کہیں کہ کیوں ہمیں پیارا حسین ہے، کہنے لگا یزید سے پروردگار بھی، کہنے لگا یزید سے پروردگار بھی، تیرے ستم کی آندھی سے بھارا حسین ہے، ہم کیا کہیں کہ کیوں ہمیں پیارا حسین ہے، نیزے پہ سر بلند ہے، اعلان جیت کا، نیزے پہ سر بلند ہے، اعلان
जीत का। अब कौन कह सकेगा कि हारा हुसैन है। हम क्या कहें कि क्यों हमें प्यारा हुसैन है। सोचो तो ये कुरान भी सारा हुसैन है। हम क्या कहें कि क्यों हमें प्यारा हुसैन है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। यौम आशूरा 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम, इस हवाले से आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू की जा रही है। ख़ुसूसी तौर पर 9 मुहर्रम उल हराम जो है उस पर हम डिटेल के साथ बात कर रहे हैं, सुबह के हवाले से भी और रात के हवाले से भी, शब के हवाले से भी। बयान कीजिएगा कि उस रात में दुश्मनों की तरफ से प्रोपोगंडे किए गए और बेतहाशा किए गए, क्या क्या प्रोपोगंडे किए गए? उस रात में लश्कर यजीद में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई। जब कोई दुश्मन किसी पे हमला करने वाला होता है और उसका लश्कर टूट जाए और उसके लश्कर में से फिर कोई अहम जर्नैल ही बगावत कर दे तो जंग दूसरा रुख इख्तियार कर देती है। बिल्कुल। सुबह जबकि जंग की तैयारी हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नहीं कर रहे थे। अगर लड़ना मकसद होता, जंग लड़ना मकसद होता तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी बहनों को लेके ना आते, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी बेटियों को लेके ना आते। बेशक, बिल्कुल। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने 6 माह के बेटे को लेके ना आते, जिसका देखें काफिला जब लुटा हुआ शाम के बाजार में पहुंचा तो अहले बैत अलैहिस्सलाम के सरों को नेज़ों पे देखा गया। तो तमाशाइयों ने कहा कि ये 18 साल का है, ये 24 साल का है, ये 20 साल का है, ये 32 साल का है, इनको तो कोई जुर्म होंगे दुश्मन की नज़र में, ये तो मासूम है, इनका जुर्म नहीं होता। जब 6 माह के शहजादे का सर देखा तो वहां पे ईसाई भी बोल पड़े कि करबला में जंग नहीं जुल्म हुआ है, अगर जंग होती तो ये 6 माह का बच्चा भी नेज़े पे ना होता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर में बूढ़े भी शामिल थे, ऐसे बूढ़े जनाब हबीब इब्न मुज़ाहिर जैसे कि जो तलवार को पकड़ नहीं सकते थे, और जनाब जौन जैसे उन्होंने अपनी कमर के साथ, पुष्ट के साथ, कपड़ों के साथ नेज़ों को बांध के अपनी कमर को सीधा किया हुआ था और अपनी तलवारों को अपनी कलाइयों से बांधा हुआ था। किस लिए? उन्होंने रसूल अल्लाह की जुबान चूसते हुए देखा था इस शहजादे को, जो आज पुकार पुकार के कह रहा था कि मेरे नाना की शरीयत पे इस तरह हमला न करो जैसे कर रहे हो। उधर लश्कर यजीद, दुश्मन की फौज में जो प्रोपेगेंडा हो रहा था, थे तो वो भी मुसलमान, पढ़ते तो वो भी कलमा थे। उनके अंदर एक ऐसी शख्सियत की तकदीर बदली जो कि बहुत बड़ा जर्नैल था लश्कर यजीद में, जनाब हुर, जो 9 मुहर्रम तक हुर था, और 9 मुहर्रम के पहर जूं जूं करीब होते गए यौम आशूर के, वो हुर से हुर अलैहिस्सलाम हो गया। तकदीर कैसे बदली? जनाब हुर अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ने के लिए दरिया फुरात के किनारे पानी में हाथ डाला, पानी में हाथ डाला दरिया फुरात में। मक्तल के बेपनाह हवाले मौजूद हैं शिया और गैर शिया किताबों के। पानी आगे चला गया, रेत हाथ में आई। ये एक मौजज़ा था। जनाब हुर अलैहिस्सलाम ने फिर पानी में हाथ डाला, आगे बढ़ के पानी आगे चला गया, रेत हाथ में आई। बिल आखिर दरिया के किनारे से एक पर्दादार खातून की हातिफ़े गैबी से आवाज आई कि ऐ हुर, मेरे बेटे को और उसकी औलाद को प्यासा रख के इस पानी में खुद कैसे हाथ डाल रहा है? अल्लाह अकबर। वो दश्ते नैनवा में रोती हुई रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जनाब सैयदा फातिमतुल ज़हरा। जनाब हुर वापस खैमे में गए, अपने खैमे में आए, चूंकि लश्कर के जर्नैल थे।
خیمے میں دیکھا تو ان کا جوان بیٹا علی، جن کا نام ہے علی ابن الحر، اپنی تلوار کو تیز کر رہے تھے. تو جناب حر نے کہا تلوار کو کس لیے تیز کر رہا ہے؟ جوان بیٹا اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہا بابا تیرے لیے. بابا تیرے لیے؟ تیرے لیے، جو کہ اس وقت لشکر یزید کے جرنیل تھے. جناب حر نے کہا تو میرا بیٹا ہے، میں تیرا باپ ہوں، میرے لیے کیوں کرتا ہے؟ تو جناب حر علیہ السلام کے بیٹے نے رو کے کہا بابا پہلے مجھے صرف یہ تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام تنہا ہیں، مجھے تو اب پتہ چلا ہے امام حسین علیہ السلام کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں بھی ساتھ ہیں، امام حسین علیہ السلام کی بہنیں بھی ہیں، اور بابا 2 محرم تم نے امام حسین علیہ السلام کے راہوار کی باغ میں ہاتھ ڈال کے کربلا کے جنگل میں حسین ابن علی کا گھوڑا روکا تھا، اور تیرے اس جرم اور خطا کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کی بہنیں اور بیٹیاں آج جنگل میں رو رہی ہیں. لہذا لشکر یزید کا بہت بڑا ایک ستون تھا، بہت بڑی طاقت، بہت بڑا ایک کمانڈر، جو اس رات جناب حبیب ابن مظاہر کے ایک چھوٹے سے کہکہے سے میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. جناب حبیب ابن مظاہر امام حسین علیہ السلام کے بچپن کے دوست تھے، رو بھی رہے تھے اور شب عاشور کہکا لگا کے ہنس پڑے. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اے حبیب اس طرح کہکا کیوں لگایا ہے؟ تو جناب حبیب نے کہا حوران جنت کے درمیان اور ہمارے درمیان چند گھنٹوں کا فاصلہ رہ گیا ہے، کہ ابھی تھوڑی دیر بعد ہم فرزند رسول خدا پہ اپنا خون نچھاور کریں گے، اپنے سارے امام حسین علیہ السلام کے نام پر اللہ کی راہ میں دے دیں گے، ہم اپنے مقصد کو پہنچ جائیں گے. تو جناب حر بھی اسی رات حر سے حر علیہ السلام بنے. حر یعنی آزاد کردہ. حر وہ جس کو آتش جہنم سے امام حسین علیہ السلام نے آزاد کیا. بہت بڑی یہ تبدیلی تھی کہ جس میں ایک اتنا بڑا جرنیل صرف اس لیے پلٹایا کہ اس کو شناخت ہو گئی کہ یہ قتل ہم عام قتل نہیں کر رہے، اور ایک حجت کا لفظ استعمال کریں، ایک بہت بڑی حجت امام حسین علیہ السلام نے ایک اور بھی تمام کی. کربلا مولا کی زمین امام حسین علیہ السلام نے 60,000 دینار دے کے خریدی ہے. 60,000 دینار دے کے خریدی ہے. اور پھر جس دریا کا پانی مظلوم کربلا پر بند کیا گیا، اس دریا کا کنارہ بھی 30 میل تک امام حسین علیہ السلام نے خریدا ہوا تھا. پانی پر ملکیت ان کی نہیں تھی، لشکر یزید کی. مظلومیت کا عالم دیکھیں، مظلومیت کا پہلو دیکھیں. اس کو میں اپنی زبان سے نہیں، اپنے صادق امام علیہ السلام کے قول اطہر سے میں واضح کرتا ہوں. ہمارے صادق امام سید الساجدین علی زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا جب آپ کے بابا حضرت امام حسین علیہ السلام نے شہید ہی ہو جانا تھا تو پھر کربلا کی زمین کو خریدا کیوں ہے؟ یہ ایک بہت بڑا اہم سوال ہے کہ جب شہید ہی ہو جانا تھا وہاں جا کے تو خریدا کیوں ہے؟ تو امام علی زین العابدین علیہ السلام نے یہ راز آشکار کیا امت پر اپنے بابا کا. عرب میں رواج تھا مسافر جہاں پہ خیمہ لگاتا تھا وہ اس کا گھر تسلیم کیا جاتا تھا. امام علی زین العابدین علیہ السلام جن کے بیٹے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام ہے جی، امام علی زین العابدین علیہ السلام نے لوگوں پر بابا کے اس راز کو کھولا. میرے بابا نے کربلا کی زمین خرید کر اوپر اپنا خیمہ نصب کر کے رہتی دنیا تک اپنی مظلومیت کا یہ گوشہ بھی بے نقاب کر دیا کہ حسین وہ مظلوم ہے جس کو اس کے گھر آ کے مارا گیا ہے. بالکل. اگر جنگ مقصد ہوتا، اگر حکومت مقصد ہوتی، اگر تخت مقصد ہوتا تو امام حسین علیہ السلام لشکر تیار کر کے لے کے آتے. امام حسین علیہ السلام بوڑھے بوڑھے صحابی نہ لے کے آتے. امام حسین علیہ السلام اپنی بیٹیاں نہ لے کے آتے. امام حسین علیہ السلام اپنے بیٹے نہ لے کے آتے، چھوٹے چھوٹے بھانجے بتیجے نہ لے کے آتے. مقصد کرسی نہیں ہے، مقصد تخت نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ توحید نے جو دین نازل کیا ہے، انبیاء جس کی تبلیغ کرتے رہے ہیں، وہ بچا رہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں 9 محرم کے حوالے سے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، کاظمی صاحب بیان کیجئے گا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو یہ پتا تھا کہ کربلا میں موت ہے، پھر بھی وہ گئے کیوں؟ امام وہ ہوتا ہے
جو ہر حال سے واقف ہوتا ہے. بے شک جو ہر حال سے واقف ہر ہوتا حال سے ہے. واقف بے ہوتا شک ہے. سبحان اللہ. یہاں تک کہ امام علیہ السلام کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ زمین کی تہوں میں کیا ہو رہا ہے, آسمان کی بلندیوں میں کیا ہو رہا ہے. جیسا کہ کسی شخص نے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا ہم آپ سے جب بھی کوئی سوال اس کائنات کے بارے میں کرتے ہیں تو بغیر توقف کے آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا بتا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے بغیر دیکھے کہا 5. امام علیہ السلام نے کہا کہ تم نے دیکھے بغیر کیوں کہہ دیا؟ اس نے کہا مولا میرے ہاتھ کی انگلیاں ہیں, میں جانتا ہوں ہیں ہی 5, میں نے اس لیے فوراً کہہ دیا. تو امام علیہ السلام نے فرمایا جیسے تیرے ہاتھ کی انگلیاں, تیرا ہاتھ تیرے سامنے واضح ہے, امام وہ ہوتا ہے جس کے سامنے پوری کائنات اسی طرح تیرے ہاتھ کی طرح واضح اور سبحان کھلی. اللہ. تو امام حسین علیہ السلام بحیثیت امام, جنوں کے بھی امام, انسانوں کے بھی امام, پتھروں کے بھی امام, درختوں کے بھی امام, دریاؤں کے, پہاڑوں کے, سمندروں کے, یعنی کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے ہر جنس پر امام ہے اللہ کی طرف سے, حجت ہے اللہ کی طرف سے, نمائندہ پروردگار عالم. حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا معلیٰ کا جو راستہ اختیار کیا ہے, یہ سوال آپ نے جو کیا ہے کہ امام جانتے تھے, جیسا کہ امام حسن علیہ السلام کو پتا تھا کہ میں یہ زہر پیوں گا, میں یہ شربت پیوں گا تو اس میں زہر ہے, پھر بھی پیا. مولا علی علیہ السلام کو 19 رمضان المبارک پتا تھا کہ آج مسجد میں میرا قاتل موجود ہے, پھر بھی امام مسجد میں گئے. پتہ بھی ہے کہ آج مسجد میں قاتل ہے, پھر بھی امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام گئے. کیوں ایسا کیا؟ امام حسین علیہ السلام کو پتا تھا کہ آگے 9 لاکھ کا لشکر ہے, آگے خنجر ہے, آگے تیر ہے, آگے تلوار ہے, موت ہی موت ہے. تو میں اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے واضح کروں گا جو کہ نہایت ہی توجہ کی حامل ہے. جی. مثال کے طور پہ ایک ٹرین کی پٹڑی ہے, جی. 2 بندے ٹرین کے نیچے آ کے مر گئے. ایک کے جنازے کا اعلان ہوتا ہے, لوگ نفرت کر کے اس کا جنازہ نہیں پڑھتے, اور دوسرے بندے کے جنازے کا اعلان ہوتا ہے, دنیا بھاگ پڑتی ہے, آؤ جی اس کا جنازہ پڑھیں. سوال یہ کیا جائے گا ٹرین ایک ہے, پٹڑی ایک ہے, جگہ ایک ہے, مقام ایک ہے, بندے 2 ٹرین کے نیچے آئے ہیں, ایک کا جنازہ پڑھتے ہو دوسرے کا نہیں پڑھتے. مثال دے کے واضح کر رہا ہوں. جی. تو عقل مند لوگ سمجھائیں گے ایک وہ جس کا جنازہ ہم نہیں پڑھنے جا رہے, اس نے حالات سے تنگ آ کے ٹرین کے نیچے آ کے خودکشی کی ہے, خودکشی اسلام میں حرام ہے, لہذا ہم حرام موت کا جنازہ نہیں پڑھتے. اچھا جی, دوسرا بندہ بھی تو ٹرین کے نیچے آیا ہے, آپ اس کا جنازہ بھاگ بھاگ کے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو سمجھانے والے سمجھائیں گے اس کو پتا چلا تھا کسی بھی ذریعے تھے, یہ مثال ہے اپنے ناظرین کے لیے بھی, کہ بھی ٹرین یہاں سے چلے گی 2-4 میل پہ جا کے آگے پٹڑی پہ بم نصب ہے, اگر ٹرین وہاں تک پہنچ گئی, اللہ اکبر, بم پھٹ گیا تو 1000-2000 مسافر جتنے بھی ہیں سارے ہلاک ہو جائیں گے. جس بندے کا بھاگ بھاگ کے لوگ جنازہ پڑھ رہے ہیں, اس بندے نے اپنا سر ٹرین کے نیچے دے کے ٹرین کو روک کر ہزاروں کو بچا لیا. سبحان اللہ. اب دیکھیں یہ خودکشی نہیں ہے کربلا کی طرف, مولا کو پتا تھا آگے موت ہے, آگے موت ہے, لیکن ہو کیا رہا تھا, یزید جو کہ خلیفۃ المسلمین ہونے کا دعوے دار تھا, کتوں سے کھیلتا تھا, تاش کھیلتا تھا, جوئے کو عام کرتا تھا, زنا کرتا تھا, تمام برائیوں کے مجموعے کو یزید کہتے ہیں, اور تمام نیکیوں کے مجموعے کو حسین ابن علی کہتے ہیں. سبحان اللہ. امام حسین علیہ السلام کو پتا تھا اگر میں نے یزید کے اس حملے کو نہ روکا تو میرے نانا کی ساری امت تباہ ہو جائے گی, لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے اپنا سر دے کر سبحان اللہ اپنے نانا کی پوری امت کو بچا لیا ہے. سبحان اللہ. اگر آج لوگ شراب نہیں پیتے تو امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا صدقہ, آپ میرے سامنے بیٹھی ہو, میں سید زادہ ہوں, عالم دین ہوں, آپ میری بیٹی ہو, اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف اور صرف یوم عاشور کی وہ قربانی جو حضرت امام حسین علیہ السلام نے دی ہے کہ آج آپ میری بیٹی ہیں اور میں آپ کا باپ ہونے کی حیثیت سے ہوں. سبحان اللہ. یہ ہے وہ قربانی جو موت کو گلے لگا کے
اپنے نانا کی امت کو ہلاکت سے بچایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مون شاہ کی طرف چلتے ہیں۔ مون شاہ سود و سلام سنائیے۔ شب عاشور کے حوالے سے ایک سوز ہے، جی، جس طرح علامہ صاحب بڑے خوبصورت ان کے بڑے فضائل بیان کر خوبصورت رہے تھے، انداز میں بیان کیا۔ لیکن یہ مصائب ہے جو ان پر مصیبتیں ہیں، یہ اس حوالے سے ایک سوز ہے۔ جی، کربلا سے جو میرے سمت ہوائیں آئیں، کربلا سے جو میرے سمت ہوائیں آئیں، دیر تک گری یا ماتم کی صدائیں کربلا سے جو میرے سمت خاک اڑتی رہی رستے میں بڑی دیر تلک، خاک اڑتی رہی رستے میں بڑی دیر تلک، بیویوں کو جو کبھی یاد ردائیں دیر تک گری یا ماتم کی صدائیں آسمانوں سے جو ٹکرائی ہے فریاد ربا، آسمانوں سے جو ٹکرائی ہے فریاد ربا، قبر اصغر پہ برسنے کو گھٹائیں آئیں، دیر تک گری ماتم کی صدائیں پھول مہکے جو بہاروں میں تو سوچا میں نے پھول مہکے جو بہاروں میں تو سوچا میں نے کن شہیدوں
کے لیے سرخ کب کن شہیدوں کے لیے سرخ کب دیر تک گری ماتم کی صدائیں کربلا سے جو میرے نام عباس لیا پھر میرے دل نے موسل نام عباس لیا پھر میرے دل نے موسل پھر سلامی کو دو عالم کی گھٹائیں دیر تک گری ماتم کی صدائیں کربلا سے جو میرے بہت بہت شکریہ آپ کا مون شاہ کاظمی صاحب. بہت خوبصورت انداز میں اس مختصر سے ٹائم میں جو خاکہ کھینچا گیا الفاظ کے ذریعے سے, بہت بہت شکریہ آپ کا. ایک لفظ کا میں اضافہ کرنا چاہوں گا. جیسا کہ فضا سوگوار رہتی ہے, جو ہی محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے, امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا, مولا ہر دل مغموم کیوں ہو جاتا ہے, ہر آنکھ اشکبار کیوں ہو جاتی ہے, فضا میں یہ سوگ سا کیوں طاری ہو جاتا ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا, جب محرم کا چاند طلوع ہونے لگتا ہے تو اللہ کے حکم سے سید ملائکہ جناب جبرائیل میرے دادا حسین کا خون آلود کرتا فضا میں کھول دیتے ہیں, اللہ, جس کی وجہ سے کائنات آدم و عالم میں سوگ طاری ہو جاتا ہے. اور لوگ روتے اس لیے ہیں جس کے دل میں جتنی مودت اہل بیت ہے, جتنا امام حسین علیہ السلام سے پیار ہے, کیونکہ امام حسین علیہ السلام سے جو پیار ہے وہ رسول اللہ سے پیار ہے دراصل. کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے, حسین کا خون میرا خون ہے, حسین کا گوشت میرا گوشت ہے, حسین کی ہڈیاں میری ہڈیاں ہیں. جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ محمد مصطفیٰ سے محبت کی. بے شک بے شک. جس نے حسین سے دشمنی رکھی اس نے مجھ محمد مصطفیٰ سے دشمنی رکھی. تو بالآخر سارے کلام کے آخر پہ, اس بہترین مجلس کے آخر پہ میں یہی دعا کرنا چاہوں گا, پروردگار عالم ہمیں اس راہ پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما جو 61 ہجری حضرت امام حسین علیہ السلام نے دکھایا. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.